दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है द माइंडसेट। सबसे पहले हम इस किताब का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद पॉइंट्स की तरफ आएंगे। दोस्तों इंसान की ज़िंदगी में सबसे अजीब बात यह है कि वो सारी उम्र अपनी तकदीर, अपने हालात, अपने नसीब और दूसरों के रवैयों को ज़िम्मेदार ठहराता रहता है, मगर शाद व नादिर ही अपनी सोच पर सवाल उठाता है। हम में से ज़्यादातर लोग ये मान कर जीते हैं कि हम जैसे पैदा हुए हैं हम वैसे ही रहेंगे। हम मान लेते हैं कि या तो इंसान ज़हीन होता है या नहीं होता, या तो कामयाब होता है या नहीं होता, या तो इंसान में सलाहियत होती है या नहीं होती। यही वो जगह है जहाँ इंसान खामोशी से अपनी ज़िंदगी की हदें मुकर्रर करता है और माइंडसेट इसी खामोशी हदबंदी को तोड़ने आती है। दोस्तों एक लफ्ज़ नहीं, एक फ़ैसला है माइंडसेट। माइंडसेट कोई फैंसी लफ्ज़ नहीं, कोई मोटिवेशनल नारा नहीं और ना ही वक्ती जोश का नाम है। माइंडसेट दरअसल वो फैसला है जो इंसान हर दिन खामोशी से अपने बारे में करता है। ये फैसला कि मैं सीख सकता हूँ या नहीं, मैं बदल सकता हूँ या नहीं, मैं बेहतरीन बन सकता हूँ या नहीं। यही फैसले आहिस्ता आहिस्ता इंसान की पूरी ज़िंदगी की सिमत बदल देते हैं। दोस्तों इंट्रोडक्शन का पहला लेयर है, दो लोग एक ही हालत में होते हैं, एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है। हम कहते हैं शायद पहला ज़्यादा ज़हीन था, शायद उसके पास वसाइल मौजूद थे, मगर ये किताब कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। असल फ़र्क सिर्फ सोच का था। दोस्तों दो तालिब इल्म एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही उस्ताद से, एक ही किताब से, एक ही इम्तिहान देते हैं। एक फ़ेल हो जाता है और दूसरा पास हो जाता है। फ़ेल होने वाला कहता है कि मुझ में दिमाग नहीं, पास होने वाला कहता है मुझे इस टॉपिक पर और मेहनत करनी चाहिए। यहाँ दिमाग का फ़र्क नहीं, फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ सोच का है। पहला तालिब इल्म अपने ऊपर एक लेबल लगा लेता है और दूसरा अपने अंदर एक रास्ता खोल लेता है। दोस्तों लेयर नंबर 2 है कि हम खुद को अपने दुश्मन कैसे बनते हैं। दोस्तों इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का शख्स नहीं, बल्कि वो आवाज़ है जो उसके अंदर बार बार कहती है कि ये तुम्हारे बस का नहीं, तुम पहले भी नाकाम हो चुके हो, लोग क्या कहेंगे। ये आवाज़ किसी दुश्मन से कम नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट की आवाज़ होती है। दोस्तों अगला सवाल राइटर देते हैं कि फ़िक्स माइंडसेट क्या करता है। दोस्तों फ़िक्स सोच वाला इंसान अपनी गलती को सीखने का मौका नहीं देता, बल्कि अपनी इज्जत पर हमला समझता है। वो गलती मानने से डरता है, वो सवाल पूछने से घबराता है, वो चैलेंज से बचता है, क्योंकि उसके जहन में एक ही खौफ होता है, कहीं लोग ये ना समझ ले कि मैं कमज़ोर हूँ। मिसाल के तौर पर एक मुलाजिम मीटिंग में खामोश रहता है, उसके पास आइडिया होता है मगर वो बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोचता है अगर गलत हो गया तो। दूसरा मुलाजिम बोलता है गलत भी होता है मगर सीख जाता है। चंद सालों बाद एक तरक्की कर जाता है और दूसरा सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करता है। यहाँ फ़र्क सलाहियतों का नहीं, फ़र्क सिर्फ माइंडसेट का है। दोस्तों लेयर नंबर 3 है बचपन से लगे हुए ताले। दोस्तों ये किताब हमें ये तल्ख हकीकत बताती है कि माइंडसेट अगर बचपन में बन जाता है, जब बच्चे को कहा जाता है कि तुम ज़हीन हो, तो बच्चा गलती से डरने लगता है, और जब कहा जाता है तुमने बहुत मेहनत की है, तो बच्चा सीखने से मोहब्बत करने लगता है। ये छोटे जुमले पूरी ज़िंदगी के ताले बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा नया काम करने लगता है तो माँ कहती है रहने दो, तुमसे नहीं होगा, और बच्चा काम छोड़ देता है। दूसरा बच्चा गिर जाता है तो माँ कहती है कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। वो बच्चा खड़ा होना सीख जाता है। यही फ़र्क आगे चलकर ज़िंदगी का फ़र्क बन जाता है। दोस्तों लेयर नंबर 4 है नाकामी से डरने वाले लोग। ये किताब कहती है नाकामी असल मसला नहीं, नाकामी का डर असल मसला है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान नाकामी को अपनी शनाख्त बना लेता है। तरक्की पजीर माइंडसेट वाला इंसान नाकामी को अपने सफ़र का हिस्सा मानता है। दोस्तों क्योंकि इस किताब को पढ़ने से पहले इंसान को ये मानना पड़ता है कि शायद मसला हालात नहीं बल्कि सोच है, और ये मानना आसान नहीं होता। ये इंट्रो असल में इंसान के दिफाई निज़ाम को तोड़ता है, वो निज़ाम जो हर बात पर कहता है मैं ठीक हूँ और दुनिया गलत है। दोस्तों अगला सवाल आता है माइंडसेट ज़िंदगी को कहाँ मोड़ता है। दोस्तों इंसान आम तौर पर यह समझता है कि ज़िंदगी में बड़ा फ़ैसला नौकरी छोड़ना होता है, कारोबार शुरू करना होता है, या किसी शहर में मुंतकिल होना होता है, मगर ये किताब कहती है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला इंसान हर दिन अपने जहन में करता है। ये फ़ैसला
کہ میں کوشش کروں یا نہ کروں، میں ہار مان لوں یا میں سیکھ جاؤں، میں خود کو کم سمجھوں یا میں خود کو بہتر بناؤں۔ یہ چھوٹے فیصلے مل کر ایک بڑی زندگی کچھ بناتے ہیں۔ دوستو لیئر نمبر 5 ہے کہ خود سے باتیں۔ دوستو یہ کتاب ایک نہایت خطرناک حقیقت بتاتی ہے کہ انسان سارا دن سب سے زیادہ بات کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے کرتا ہے۔ یہ اندرونی گفتگو خاموش ہوتی ہے مگر اثر بہت گہرا رکھتی ہے۔ اگر انسان بار بار خود سے کہے مجھ سے نہیں ہوگا تو دماغ واقعی راستے بند کر دیتا ہے، اور اگر وہ کہے مجھے وقت لگے گا مگر میں سیکھ لوں گا تو دماغ اپنے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہر انٹرویو کے بعد کہتا ہے کہ میری قسمت ہی خراب ہے، کچھ عرصے بعد وہ انٹرویو دینا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے میں اپنی تیاری کر لوں گا، بہتر ہو جائے گی، وہ سیکھتا ہے، وہ غلطیوں کو نوٹ کرتا ہے اور آخر کار سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ دونوں کی قسمت ایک جیسی تھی، بات صرف خود سے کی جانے والی گفتگو سے تھی۔ دوستو لیئر نمبر 6 ہے کمپیریزن۔ یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ موازنہ انسان کی ترقی کا سب سے خاموش قاتل ہے۔ جامد مائنڈ سیٹ یعنی کہ فکس مائنڈ سیٹ والا انسان دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خود کو کمتر سمجھتا ہے، مگر ترقی پذیر مائنڈ سیٹ والا انسان دوسروں کی کامیابی دیکھ کر کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان سوشل میڈیا پر دوسروں کی کامیابی دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے سب آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ دوسرا نوجوان انہی پوسٹ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی سیکھ سکتا ہوں، ایک حسد میں جلتا ہے، دوسرا حوصلہ پکڑتا ہے۔ یہی فرق ہے مائنڈ سیٹ کا۔ دوستو یہ کتاب کا انٹروڈکشن تھا، اب چلتے ہیں کتاب کے پوائنٹس کی طرف۔ دوستو اس کتاب کے 2 پوائنٹ ہیں، ایک فکس مائنڈ سیٹ اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ۔ سب سے پہلے ہم فکس مائنڈ سیٹ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس کے بعد گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف جائیں گے۔ دوستو اس کتاب کا پہلا پوائنٹ ہے فکس مائنڈ سیٹ۔ آئیے اس مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں۔ دوستو انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک قید وہ نہیں ہوتی جو لوہے کی سلاخوں سے بنی ہو، بلکہ وہ قید ہوتی ہے جو انسان کے ذہن میں خاموشی سے بن جاتی ہے۔ یہ قید چلاتی نہیں، یہ مارتی نہیں، یہ دکھائی بھی نہیں دیتی، لیکن یہ انسان کی پوری زندگی آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے، اور اس قید کا نام ہے فکس مائنڈ سیٹ۔ دوستو فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ وہ کیفیت ہے جس میں انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں جو آج ہوں میں کل بھی وہی رہوں گا، نہ میں زیادہ سیکھ سکتا ہوں، نہ بدل سکتا ہوں، نہ بہتر ہو سکتا ہوں، اور یہ مان لینا اصل میں زندگی سے دستبردار ہو جانا ہے۔ دوستو فکس مائنڈ سیٹ کی اصل تعریف بتاتا ہوں آپ کو۔ فکس مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے پاس صلاحیت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صلاحیت کو فکس مان لیتا ہے۔ وہ یہ مان لیتا ہے کہ عقل پیدائشی چیز ہے، ٹیلنٹ اللہ نے بانٹ دیا ہے، جو آگے ہے وہ ہمیشہ آگے رہیں گے، جو پیچھے ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہیں گے۔ یہ سوچ انسان کے اندر ایک خاموش قاتل بن جاتی ہے، اور انسان ساری زندگی اسی قانون کے اندر جیتا رہتا ہے۔ دوستو لیئر نمبر 1 سے سمجھیں، میں ایسا ہی ہوں کا فریب فکس مائنڈ سیٹ کا سب سے خطرناک جملہ ہے کہ میں ایسا ہی ہوں۔ یہ جملہ باہر سے سادہ لگتا ہے لیکن اندر سے یہ زندگی کا قاتل ہے، کیونکہ اس جملے کے بعد سیکھنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، کوشش کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، تبدیلی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ انسان کو اپنی موجودہ حالت ہمیشہ کے لیے قبول کروا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر عام آدمی کی زندگی، ایک شخص کہتا ہے میں ایموشنل ہوں، مجھ سے بزنس نہیں ہو پاتا۔ اس نے کبھی بزنس سیکھا یا کوئی مینٹور بنایا یا کوئی اسکل ڈیولپ کی، لیکن اس نے اپنی سوچ کو اپنی حد بنا لی۔ یہ فکس مائنڈ سیٹ ہے۔ دوستو لیئر نمبر 2 ہے بچپن سے لگے ہوئے لیبل۔ اگر بچپن میں نہیں لیکن بچپن میں بنتا ہے، جب بچوں کو بار بار کہا جاتا ہے یہ تیز نہیں ہے، یہ کمزور ہے، یہ ایوریج ہے، یہ الفاظ بچے کے دماغ میں لیبل بن جاتے ہیں، اور بچہ ان لیبلز کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ میتھ میں پیچھے ہوتا ہے، استاد کہتا ہے یہ میتھ کا اسٹوڈنٹ نہیں، وہ بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے میں نمبرز کا بندہ نہیں ہوں۔ سوال یہ نہیں کہ وہ واقعی کمزور تھا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس نے اس بات کو مان لیا۔ دوستو لیئر نمبر 3 ہے فکس مائنڈ سیٹ اور غلطی کا خوف۔ دوستو فکس مائنڈ سیٹ سوچ والا انسان غلطی سے بہت ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن غلطی = ناکامی، ناکامی = ذلت، اور ذلت = لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے وہ سوال نہیں پوچھتا، نئی ذمہ داری نہیں لیتا، نیا ہنر نہیں سیکھتا۔ وہ محفوظ رہنا چاہتا ہے مگر اسی حفاظت میں زندگی گزار دیتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک ملازم نیا سافٹ ویئر سیکھنے سے انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا. اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں غلط ہونے کا رسک نہیں لے سکتا. چند سالوں بعد وہی شخص کمپلین کرتا ہے کہ کمپنی مجھے ویلیو نہیں کرتی. دوستو لیئر نمبر 4 ہے فکس مائنڈ سیٹ اور ایگو. یہ کتاب ایک بہت سخت بات بتاتی ہے. فکس مائنڈ سیٹ والا انسان سیکھنے سے زیادہ اپنی عزت بچانے میں لگا رہتا ہے. وہ چاہتا ہے لوگ اسے کبھی کمزور نہ سمجھیں، لوگ اس پر ہنسیں نہیں، لوگ اس کی غلطی نہ دیکھیں. اسی ایگو کی وجہ سے وہ سیکھنے کے دروازے خود پر بند کر دیتا ہے. دوستو لیئر نمبر 5 ہے فکس مائنڈ سیٹ اور بہانے. فکس مائنڈ سیٹ والا سوچ والا انسان ہمیشہ باہر وجہ ڈھونڈتا رہتا ہے. سسٹم غلط ہے، باس مجھے ویلیو نہیں کرتا، قسمت خراب ہے یا حالات ٹھیک نہیں. یہ سب جملے اصل میں ایک بات چھپاتے ہیں، میں خود ہی چینج نہیں ہونا چاہتا. مثال کے طور پر 2 ناکامیاں. 2 لوگ ایک ہی امتحان میں فیل ہوئے. ایک کہتا ہے پیپر بہت مشکل تھا، دوسرا کہتا ہے مجھے اپنی تیاری بدلنی ہوگی، اور اگلے 5 سال بھی فیل اور دوسرا پاس ہو جاتا ہے. ناکامی ایک جیسی تھی، صرف سوچ مختلف تھی. دوستو لیئر نمبر 6 ہے فکس مائنڈ سیٹ زندگی سے کیا چھین لیتا ہے. سیکھنے کی ہمت، دوبارہ اٹھنے کی طاقت، سوال پوچھنے کا حوصلہ، اور سب سے خطرناک چیز امید. بغیر امید کے انسان زندہ تو رہتا ہے مگر جیتا نہیں ہے. دوستو فکس مائنڈ سیٹ کوئی بیماری نہیں، کوئی بدقسمتی نہیں، بلکہ ایک سوچ کی عادت ہے، اور عادت بنتی بھی ہے اور بدلی بھی جا سکتی ہے. شرط صرف یہ ہے کہ انسان خود سے مان لے شاید مسئلہ حالات کا نہیں، میری سوچ کا ہے. دوستو ہماری کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کا پارٹ 2 ہے فکس مائنڈ سیٹ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں پھیل جاتا ہے. دوستو پارٹ 1 میں ہم نے سمجھا کہ فکس مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. اب پارٹ 2 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سوچ انسان سے کیا کچھ چھین لیتی ہے اور کیسے ایک زندہ انسان صرف سانس لیتا ہوا وجود بن جاتا ہے. یہ نقصانات ایک دن میں نظر نہیں آتے، یہ سالوں میں بنتے ہیں، اسی لیے زیادہ خطرناک ہے. دوستو لیئر نمبر 1 ہے صلاحیت ہوتے ہوئے بھی آگے نہ بڑھ پانا. فکس مائنڈ سیٹ کا پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے پاس قابلیت موجود ہوتی ہے مگر وہ استعمال نہیں ہو پاتی، کیونکہ انسان اندر سے مان چکا ہوتا ہے میری لمٹ یہیں تک ہے. یہ لمٹ قدرت نے نہیں لگائی، یہ خود لگائی ہوئی حد ہے. مثال کے طور پر باصلاحیت مگر رکا ہوا انسان. ایک لڑکا اچھی بات کرتا ہے، لوگوں کو سمجھا سکتا ہے، لیڈرشپ کا سائن رکھتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں لیڈر ٹائپ نہیں ہوں. رزلٹ یہ نکلتا ہے وہ ہمیشہ فالو کرتا ہے، کبھی لیڈ نہیں کرتا. صلاحیت ضائع ہو گئی صرف اور صرف سوچ کی وجہ سے. دوستو لیئر نمبر 2 ہے سیکھنے کا دروازہ بند ہو جانا. فکس مائنڈ سیٹ والا انسان سیکھنے کو اپنی کمزوری سمجھتا ہے. اس کے ذہن میں سیکھنا مان لینا کہ میں نہیں جانتا اور اسے میں نہیں جانتا کہنا اپنی بے عزتی لگتا ہے. اسی لیے وہ سوال نہیں پوچھتا، نئی اسکل اوائڈ کرتا ہے، ٹریننگ سے بھاگتا ہے. مثال کے طور پر خاموش نقصان. ایک امپلائی میٹنگ میں کچھ نہیں بولتا، وہ سمجھتا ہے غلط بول دیا تو امیج خراب ہو جائے گی. چپ رہتے رہتے آئیڈیا مر جاتے ہیں، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. باس سمجھ لیتا ہے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں اور وہ خود حیران ہوتا ہے مجھے پروموٹ کیوں نہیں کیا. دوستو لیئر نمبر 3 ہے خوف کی زندگی. فکس مائنڈ سیٹ انسان کو ہمیشہ خوف میں رکھتا ہے. خوف فیل ہونے کا، لوگوں کے ہنسنے کا، کمپیئر ہونے کا. یہ خوف انسان کو ایکسپیریمنٹ سے روکتا ہے، اور جو ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا وہ گروتھ نہیں کرتا. مثال کے طور پر ایک شخص 10 سال سے کہہ رہا ہے بزنس کرنا ہے، مگر ہر بار جملہ مکمل ہوتا ہے لیکن رسک ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، لیکن پیسہ ڈوب گیا تو لوگ کیا کہیں گے. 10 سال بعد خواب وہی کا وہی، عمر آگے نکل آتی ہے. دوستو لیئر نمبر 4 ہے ایگو رشتوں میں تلخی پیدا کرتا ہے. دوستو فکس مائنڈ سیٹ صرف کیریئر نہیں ریلیشن بھی خراب کرتا ہے، کیونکہ فکس مائنڈ سیٹ والا انسان اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، فیڈ بیک کو برداشت نہیں کرتا، ہر بات کو اٹیک سمجھتا ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی کا رشتہ. بیوی کہتی ہے تم تھوڑا سکون سے بات کیا کرو، فوہر شورن ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے. یہ جملہ بحث بند نہیں کرتا، رشتہ آہستہ آہستہ توڑ دیتا ہے. دوستو لیئر نمبر 5 ہے بچوں پر منتقل ہونے والا زہر. فکسڈ مائنڈ سیٹ اکثر ایک نسل میں نہیں رکتا، یہ اگلی نسل میں بھی منتقل ہوتا ہے. والدین جو کہتے ہیں
ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا، ہم لوگ ایسے ہی ہیں، پھر بچے بھی وہی مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر خواب مارنے والے جملے، بچہ کہتا ہے مجھے آرٹسٹ بننا ہے، جواب آتا ہے اس سے گھر نہیں چلتا۔ یہ ایک جملہ خواب توڑ دیتا ہے، ہم ہمت ختم کر دیتا ہے اور بچہ سیف راستہ چن لیتا ہے، پھر 20 سال بعد کہتا ہے زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ دوستو لیئر نمبر 6 ہے فکس مائنڈ سیٹ اور خود سے جھوٹ۔ فکس مائنڈ سیٹ والا انسان باہر سے مضبوط لگتا ہے مگر اندر سے وہ خود کو روز جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں، مگر دل جانتا ہے یہ سب سمجھوتا ہے۔ دوستو لیئر نمبر 7 ہے وقت کا سب سے بڑا نقصان۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ پیسہ نہیں کھاتا، یہ وقت کھاتا ہے اور وقت واپس نہیں آتا۔ مثال کے طور پر 40 سال کا انسان کہتا ہے اگر اس وقت ٹرائی کر لیا ہوتا۔ یہ جملہ فکس مائنڈ سیٹ کا سب سے مہنگا بل ہے۔ دوستو فکس مائنڈ سیٹ کا پارٹ 3 ہے اندر کی آواز۔ دوستو پچھلے دونوں حصوں میں ہم نے فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ کو سمجھا، اس کے نقصانات سمجھے۔ اب تیسرے حصے میں ہم اس کی جڑ تک پہنچیں گے، کیونکہ فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ انسان کے اندر بولتی ہے۔ دوستو اس کی پہلی لیئر ہے کہ سیلف ٹاک کرنا۔ ہر انسان کے اندر ایک آواز مسلسل بول رہی ہوتی ہے، یہ آواز نہ سوتی ہے نہ خاموش ہوتی ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ سوچ والا انسان اسی آواز سے بغیر سوال کو مان لیتا ہے۔ یہ آواز کہتی ہے تم یہ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم پہلے بھی ناکام ہو چکے ہو، دوبارہ کوشش کرنے سے کیا فائدہ۔ یہ آواز چیختی نہیں، یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر کا یقین بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نئی چیز شروع کرنے لگتا ہے، کوئی اسے روکتا نہیں، کوئی مذاق نہیں اڑاتا، لیکن اندر سے ایک آواز آتی ہے تمہارا مذاق بنے گا، وہ رک جاتا ہے۔ یہاں دشمن باہر نہیں اندر بیٹھا ہے۔ دوستو اس کی دوسری لیئر ہے موازنہ، خاموش زہر، یعنی کہ کمپیئر کرنا۔ دوستو جامد سوچ یعنی کہ فکس مائنڈ سیٹ انسان کو اپنے سفر سے ہٹا کر دوسروں کے سفر میں ڈھکیل دیتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے فلاں تو آگے نکل گیا ہے، فلاں تو کامیاب ہو گیا ہے، فلاں کم عمر میں سب کچھ پا گیا ہے، اور فوراً نتیجہ نکال لیتا ہے کہ میرے اندر ایسا کچھ خاص نہیں۔ یہی کمپیریزن حوصلہ نہیں دیتا، یہ آپ کا کانفیڈنس کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان دن رات دوسروں کی کامیابی دیکھتا ہے، چمکتی تصویریں، خوشحال چہرے، کامیابی کے دعوے، اور اپنی حقیقت سے کمپیئر کرتا ہے اور خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا، وہ صرف دوسروں کی جھلک دیکھ رہا ہے، ان کی جدوجہد نہیں۔ دوستو یہاں کی تیسری لیئر ہے غلط لیبل لگانا۔ دوستو فکس مائنڈ سیٹ سوچ والا انسان کو اپنی ایک غلطی سے پورا کردار بنا لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ناکام ہوں، فل سٹاپ لگا دیتا ہے، میں کمزور ہوں، میں ذہین نہیں ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ الفاظ حالات کا تجزیہ نہیں، یہ خود پر لگایا گیا لیبل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ایک امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا مجھے تیاری بہتر کرنی چاہیے، وہ کہتا ہے میں پڑھائی کے قابل نہیں، اور یہی جملہ اسے واقعی پڑھائی کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ دوستو چوتھی لیئر ہے تکلیف سے فرار ہونا، یعنی کہ بھاگنا۔ دوستو فکس مائنڈ سیٹ سوچ انسان کو سکھاتی ہے کہ مشکل سے بھاگو، تکلیف سے بچو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تکلیف ہی انسان کو بناتی ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ سوچ والا انسان مشکل سوال چھوڑ دیتا ہے، مشکل راستہ نہیں چنتا، مشکل فیصلہ ٹال دیتا ہے، اور آسانی کے چکر میں زندگی آخر میں مشکل بنا دیتا ہے۔ دوستو مثال کے طور پر انسان کہتا ہے ابھی نہیں بعد میں دیکھیں گے، یہ جملہ آرام دیتا ہے مگر مستقبل برباد کر دیتا ہے۔ دوستو لیئر نمبر 5 ہے تقدیر کا غلط ڈیفینیشن۔ جامد سوچ والا انسان اپنی سستی، خوف اور بہانوں کو تقدیر کا نام دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو لکھا تھا وہی ہوا، میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، حالانکہ اس نے کوشش ہی نہیں کی ہوتی۔ مثال کے طور پر دو انسان ایک جیسے حالات میں ہوتے ہیں، ایک سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، دوسرا کہتا ہے میرے نصیب میں نہیں۔ دونوں کی تقدیر ایک جیسی نہیں، دونوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ دوستو یہاں چھٹی لیئر ہے زندگی کا دائرہ سکڑ جانا۔ جامد سوچ انسان کی دنیا کو آہستہ آہستہ چھوٹا کر دیتی ہے۔ پہلے خواب چھوٹے ہوتے ہیں، پھر کوششیں کم ہوتی ہیں، آخر میں امید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان زندہ ہوتا ہے مگر اندر سے سوچ مر چکی ہوتی ہے۔ دوستو فکس مائنڈ سیٹ سوچ انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ جو ہے بس وہی کر سکتا ہے، اور یہی یقین انسان کو وہ بننے نہیں دیتا جو وہ بن سکتا تھا۔
दोस्तों ज़रा रुक कर खुद से पूछें, मेरे अंदरूनी आवाज़ मुझे क्या कहती है? मैं किससे गैर ज़रूरी कंपैरिजन कर रहा हूँ? मैंने खुद को कौन सा लेबल लगा रखा है? मैं आसानी के बदले क्या खो रहा हूँ? क्योंकि जब इंसान अपनी सोच पर सवाल करना सीख लेता है, तभी वो जामिद सोच से आज़ाद होना शुरू होता है। दोस्तों फिक्स्ड माइंडसेट का पार्ट नंबर 4 है वो एनवायरनमेंट जहाँ से हमारी सोच लिमिटेड होती है। अब तक हमने जामिद सोच को इंसान के अंदर देखा, हम ये देखेंगे अब कि ये सोच बनती कहाँ है, क्योंकि कोई भी इंसान फिक्स माइंडसेट सोच लेकर पैदा नहीं होता, ये उसे सिखाई जाती है। दोस्तों यहाँ पहली जगह आती है घर, जहाँ सोच की बुनियाद पड़ती है। इंसान की पहली दुनिया उसका घर होता है और वही जगह सोच की पहली ईंट रखी जाती है। घर में कहे हुए जुमले बाद में इंसान के यकीन बन जाते हैं। आम मगर ख़तरनाक जुमले, तुमसे ये नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं, देखो फलां कितना समझदार है, तुम हमेशा ऐसी ही गलती करते हो। ये जुमले डांट नहीं होते, ये सोच की सिमत तय करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, टूट जाता है, नाकाम हो जाता है। माँ या बाप कहता है तुमसे कुछ नहीं होता, तुम छोड़ दो। बच्चा चीज़ नहीं छोड़ता, वो कोशिश छोड़ना सीख लेता है। यही फिक्स माइंडसेट सोच की शुरुआत होती है। दोस्तों दूसरी जगह है स्कूल और तालीम। तालीम का मकसद सोच को खोलना चाहिए, मगर अक्सर वो सोच को बंद कर देती है। जब नंबर अकल से ज़्यादा अहम हो जाए तो फिक्स माइंडसेट सोच पैदा हो जाती है। दोस्तों नंबर और लेबल का गेम समझें। ये ज़हीन बच्चा है, ये कमज़ोर तालिब इल्म है, ये रियाजी के काबिल नहीं, ये आर्टिस्ट है, साइंस से इसकी बस की बात नहीं। ये लेबल तलबा की काबिलियत नहीं बताते, ये हुदूद बना देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा क्लास में ये सवाल नहीं पूछता, उसे डर होता है गलत हो गया तो सब हंसेंगे। वो सीखने नहीं आता, वो अपनी इज्जत बचाने आता है। यही फिक्स माइंडसेट का सोच का आगाज़ होता है। दोस्तों तीसरी जगह है माशरा और रस्म व रिवाज। माशरा इंसान को बताता है ये हमारे जैसे लोग के लिए नहीं है, ये उम्र गुजर चुकी है, ये काम हमारे ख़ानदान में नहीं होता। ये जुमले ख्वाब नहीं तोड़ते, ये हौसलों को मार देते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान नई महारत सीखना चाहता है, लोग कहते हैं अब क्या तुम्हारी उम्र है कोई, वो हंस देता है, मगर अंदर से उसका ख्वाब दफन हो जाता है। दोस्तों चौथी जगह है सोशल मीडिया और दिखावा। आज का इंसान दूसरों की कामयाबी रोज़ देखता है, अपनी जदोजहद रोज़ छुपाता है। ये कंपैरिजन फिक्स माइंडसेट को खुराक देती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स दूसरों की कामयाबियां देख के सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं, वो ये नहीं जानता कि वो सिर्फ नतीजा देख रहा है बल्कि सफ़र नहीं। दोस्तों पांचवी जगह है खुद इंसान। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि कुछ अरसे बाद इंसान को किसी और की ज़रूरत नहीं रहती, वो खुद ही अपनी हौसला शिकनी करने लग जाता है। वो जुमले जो इसने बरसों सुने होते हैं वो खुद से उसे दोहराने लगता है। दोस्तों ये फिक्स माइंडसेट की सोच मुकम्मल फाते पा जाती है। दोस्तों फिक्स माइंडसेट की सोच किसी एक लम्हे में नहीं बनती, ये बरसों में खामोशी से तैयार होती है। सबसे पहले घर में, फिर स्कूल में, फिर माशरे में और आखिर में खुद इंसान मिलकर इसे मजबूत करता है। दोस्तों गहरा सवाल ये है, मैंने कौन से जुमले बचपन में सुने, मैंने किन लेबल्स को सच मान लिया। मैं आज भी किसी जुमले के साए में जी रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी सोच उसे सिखाई गई थी तो वो ये भी समझ लेता है कि उसे बदला भी जा सकता है। दोस्तों फिक्स्ड माइंडसेट का पांचवा और आखिरी पार्ट, टूटता हुआ यकीन। दोस्तों फिक्स्ड माइंडसेट की सोच एक दिन में नहीं टूटती, जिस तरह ये सालों में बनती है उसी तरह ये समझ आने में लगने में भी सालों लगते हैं। ये हिस्सा सिखाने का नहीं बल्कि झंझोड़ने का है। दोस्तों पहली लेयर है इसकी अवेयरनेस। जी हाँ, तब्दीली उसी दिन शुरू होती है जिस दिन इंसान ये मान ले कि मेरी सबसे बड़ी रुकावट मेरी अपनी सोच है। ये मानना कमज़ोरी नहीं, ये ताकत की शुरुआत है। मिसाल के तौर पर एक इंसान सारी ज़िंदगी दूसरों को कसूरवार ठहराता है, फिर एक दिन वो रुककर खुद से पूछता है अगर मसला मेरे अंदर है तो। ये सवाल फिक्स माइंडसेट सोच के किले में पहली दरार डालती है। दोस्तों दूसरा लम्हा, यकीन पर सवाल। दोस्तों फिक्स माइंडसेट की सोच यकीन पर खड़ी होती है और यकीन अक्सर बगैर सबूत के माना गया होता है। जब इंसान अपने यकीन से पूछता है ये बात मैंने कब सीखी,
کس نے مجھے یہ یقین دلایا؟ یہ کیا حقیقت ہے یا صرف عادت؟ تو یقین کمزور ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کہتا ہے میں اس کام کے قابل ہی نہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ کس بنیاد پر، تو جواب نہیں ہوتا، صرف ایک پرانی آواز ہوتی ہے۔ یہی آواز سوال سے ڈرنے لگتی ہے۔ دوستو، تیسرا لمحہ، غلطی کی صلح کرنا۔ فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ غلطی کو دشمن سمجھتی ہے، مگر تبدیلی اسی دن آتی ہے جس دن انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ غلطی میری قدر کم نہیں کرتی، بلکہ غلطی تو مجھے سکھاتی ہے۔ غلطی کردار کا فیصلہ نہیں، یہ سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کچھ نیا کرتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ پہلے وہ رک جاتا تھا، اب وہ کہتا ہے اچھا یہ طریقہ نہیں چلا، اب دوسرا دیکھتے ہیں۔ یہی لمحہ فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ کے خاتمے کی علامت ہے۔ دوستو، چوتھا لمحہ ہے اپنے الفاظ کی تبدیلی۔ انسان کے الفاظ اس کی سوچ کی سمت بتاتے ہیں۔ فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ کہتی ہے میں نہیں کر سکتا، مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے، ابھی نہیں آتا، سیکھ سکتا ہوں، وقت لگے گا۔ یہ الفاظ دھوکہ نہیں، یہ دروازہ ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس میں اچھا نہیں ہوں، اگر صرف ایک لفظ بڑھا دیں ابھی، تو سوچ کا پورا رخ بدل جاتا ہے۔ دوستو، پانچواں لمحہ تکلیف کو قبول کرنے کا ہے۔ تبدیلی آرام میں نہیں آتی، یہ تکلیف مانگتی ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ تکلیف سے بھگاتی ہے، بدلتی سوچ تکلیف کو استاد بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر دو راستے ہیں، آسان مگر وہیں ختم، مشکل مگر آگے کھلتا ہوا۔ فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ پہلا چنتی ہے، ترقی پذیر سوچ دوسرا۔ دوستو، چھٹا لمحہ ہے خود سے نیا وعدہ۔ انسان اسی دن بدلتا ہے جس دن وہ خود سے کہتا ہے میں ہر بار صحیح نہیں ہوں گا، مگر میں سیکھتا رہوں گا۔ یہ وعدہ انسان کو کامل نہیں، مستقل بناتا ہے۔ دوستو، فکس مائنڈ سیٹ سوچ انسان کو وہی رکھتی ہے جو وہ کل تھا، اور ترقی پذیر سوچ انسان کو وہ بننے دیتی ہے جو وہ بن سکتا ہے۔ فرق صرف ایک ہے، سوچ پر سوال کرنے کی ہمت۔ دوستو، ذرا خود سے پوچھیں میں نے کون سی سوچ بغیر ثبوت کے مان لی؟ میں نے کس غلطی سے ڈر کر رک گیا؟ میں کون سا آسان راستہ چن رہا ہوں؟ کیونکہ جس دن انسان اپنی سوچ کو حقیقت نہیں بلکہ عادت سمجھ لیتا ہے، اسی دن آزادی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 2 پر، جس کا نام ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ یہ آتا ہے فکس مائنڈ سیٹ کے بعد۔ اس کا پارٹ نمبر 1 ہے بدلتی ہوئی سوچ، سیکھنے کا یقین اور انسان کی اصل طاقت۔ دوستو، فکس مائنڈ سیٹ سوچ کے بعد جب انسان کا دماغ تھک جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے اور امید تقریباً ختم ہونے لگتی ہے، وہیں سے گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ دوستو، گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ کوئی نعرہ نہیں، کوئی خوش فہمی نہیں، یہ انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ میں اب بھی وہ کر سکتا ہوں، وہ بن سکتا ہوں جو میں بننا چاہتا ہوں۔ یہی فرق انسان کی تبدیل بدل دیتا ہے۔ دوستو، یہاں کی پہلی لہر آتی ہے انسان مکمل نہیں، قابل تعمیر ہے۔ دوستو، ترقی پذیر سوچ یہ نہیں کہتی کہ انسان میں کوئی کمی نہیں، یہ کہتی ہے انسان نامکمل ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر فکس مائنڈ سیٹ سوچ کہتی ہے کب خالی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ترقی پذیر سوچ کہتی ہے کب خالی ہے، اب اسے بھرنے کی گنجائش ہے۔ یہی فرق ناکامی کو موقع بنا دیتا ہے۔ دوستو، دوسری لہر ہے سیکھنا عزت بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ دوستو، فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ انسان کو اپنی عزت بچانے میں لگا دیتی ہے، مگر ترقی پذیر سوچ انسان کو سیکھنے پر لگا دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا سیکھوں گا۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کلاس میں سوال پوچھتا ہے، کچھ لوگ ہنستے ہیں، جامد سوچ والا چپ ہو جاتا ہے، مگر ترقی پذیر سوچ والا دوبارہ سوال پوچھتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سمجھنا شرمندگی سے زیادہ اہم ہے۔ دوستو، تیسری لہر ہے محنت کا نیا مطلب۔ دوستو، فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ میں محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ خود کو ثابت کیا جائے، مگر ترقی پذیر سوچ میں محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ خود کو بہتر بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پذیر سوچ والا انسان تھکتا ہے مگر رکتا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ناکامی کے بعد کہتا ہے میں نے بہت محنت کی پھر بھی نہیں ہوا، دوسرا کہتا ہے میں نے محنت کی اب مجھے پتا ہے کہ کہاں بہتر کرنا ہے۔ دونوں میں محنت کی، فرق سوچ نے ڈالا۔ دوستو، چوتھی لہر ہے وقت کو دشمن نہیں استاد سمجھنا۔ فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ جلدی نتیجہ چاہتی ہے،
مگر ترقی پذیر سوچ وقت کو قبول کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے اصل تبدیلی آہستہ آہستہ ہی آتی ہے۔ مثال کے طور پر بیج ایک دن میں درخت نہیں بنتا۔ جو بیج جلدی مانگ کرے وہ کبھی جڑ نہیں پکڑتا۔ ترقی پذیر سوچ جڑ مضبوط کرتی ہے، رزلٹ خود بخود آ جاتا ہے۔ دوستو پانچویں لیئر ہے ناکامی کا نیا تعارف۔ دوستو ترقی پذیر سوچ ناکامی کو اختتام نہیں مانتی، وہ کہتی ہے ناکامی فیصلہ نہیں، یہ فیڈ بیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ایک نئے راستے پر جاتا ہے، نہیں پہنچ پاتا۔ جامد سوچ کہتی ہے میں ناکام ہوں، ترقی پذیر سوچ کہتی ہے یہ راستہ درست نہیں تھا۔ انسان وہی رہتا ہے، صرف راستہ بدل جاتا ہے۔ دوستو چھٹی لیئر آتی ہے خود سے مقابلہ۔ ترقی پذیر سوچ والا انسان دوسروں سے نہیں بلکہ خود سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا اپنے آج سے میں بہتر ہوں اپنے کل سے؟ یہ سوال انسان کو خاموشی سے آگے بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان روز تھوڑا سا بہتر بنتا ہے، کوئی تالیاں نہیں بجاتا، کوئی واہ واہ بھی نہیں کرتا، مگر کچھ عرصے بعد وہ بہت آگے ہوتا ہے۔ دوستو ترقی پذیر سوچ یہ نہیں کہتی کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، یہ کہتی ہے کہ تم سیکھ سکتے ہو، اور سیکھنا ہی اصل طاقت ہے۔ دوستو ذرا خود سے پوچھے میں کہاں خود کو مکمل سمجھ کے رک گیا؟ میں کس شرمندگی سے بچنے کے لیے سیکھ نہیں رہا؟ میں کس نتیجے کی جلدی میں ہمت ہار رہا ہوں؟ کیونکہ جس دن انسان نتیجہ چھوڑ کر سیکھنے کو پکڑ لیتا ہے اسی دن ترقی پذیر سوچ زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ دوستو گروتھ مائنڈ سیٹ کا پارٹ 2 ہے ناکامی کو قبول کرنا۔ دوستو ناکامی محنت اور وہ راستہ جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ دوستو ترقی پذیر سوچ انسان کو یہ نہیں سکھاتی کہ وہ کبھی گرے گا نہیں، یہ سکھاتی ہے وہ گر گیا تو کیا کرے گا۔ زندگی میں اصل فرق ناکامی آنے پر نہیں پڑتا، اصل فرق ناکامی کے بعد انسان کے رویے سے پڑتا ہے۔ دوستو اس کی پہلی لیئر ہے ناکامی سے ڈر نہیں بلکہ سیکھنا۔ جامد سوچ ناکامی کو اپنی توہین سمجھتی ہے، ترقی پذیر سوچ ناکامی کو سبق سمجھتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے میں کہاں رکا، میں نے کیا سیکھا، اگلی بار کیا ڈیفرنٹ کروں؟ یہ سوال ناکامی کو سیڑھی بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے تو فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ کہتی ہے بس مجھ سے نہیں ہوگا، مگر ترقی پذیر سوچ کہتی ہے یہ حصہ نہیں چلا، اب دوسرا طریقہ آزمانا ہے۔ ناکامی وہی ہے مگر انجام مختلف۔ دوستو دوسری لیئر ہے محنت کو شناخت سے الگ کرنا۔ جامد سوچ میں انسان خود کو نتیجے سے جوڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہار گیا، میں تو ہارا ہوا ہوں، مگر ترقی پذیر سوچ محنت کو شناخت سے الگ کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نتیجہ کمزور تھا، میں نہیں۔ یہ فرق انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کم نمبر لاتا ہے، جامد سوچ کہتی ہے کہ تم کمزور ہو، ترقی پذیر سوچ کہتی ہے تیاری بہتر کرنی ہوگی، نمبر بدل سکتے ہیں مگر انسان نہیں۔ دوستو تیسری لیئر ہے مستقل مزاجی کا اصل مطلب۔ جی ہاں، ترقی پذیر سوچ مستقل مزاجی کو جذبات سے نہیں جوڑتی۔ وہ جانتی ہے حوصلہ ہر دن نہیں ہوتا مگر عادت ہو سکتی ہے، یہی عادت انسان کو خاموشی سے آگے لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہر دن دل سے کام نہیں کرتا مگر ہر دن کام کرتا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتا کہ موڈ بنے، وہ موڈ بنا لیتا ہے۔ دوستو چوتھی لیئر ہے تنقید کا صحیح استعمال۔ دوستو فکس مائنڈ سیٹ سوچ تنقید سے ٹوٹ جاتی ہے، ترقی پذیر سوچ تنقید کو درست سمت میں استعمال کرتی ہے۔ دوستو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عقل مند وہ ہے جو خود پر گرے پتھروں سے بھی مکان بنا لے۔ دوستو وہ یہ نہیں پوچھتی کہ کس نے کہا، وہ پوچھتی ہے کہ کیا سچ ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو کہا جائے یہ کام بہتر ہو سکتا تھا، مگر فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ کہتی ہے مجھے نیچا دکھایا گیا، مگر ترقی پذیر سوچ کہتی ہے کہاں بہتر کر سکتا ہوں۔ یہی فرق ترقی کی رفتار طے کرتا ہے۔ دوستو پانچویں لیئر سب سے امپورٹنٹ ہے صبر اور عمل کا تعلق۔ دوستو گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ صبر کو انتظار نہیں سمجھتی، وہ صبر کو مسلسل عمل کہتی ہے۔ وہ جانتی ہے جو جلدی چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی نہیں پہنچتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کافی عرصہ محنت کرتا ہے تو کچھ نہیں بدلتا، وہ کہتا ہے میں تو رکنے والا تھا، کچھ عرصے بعد سب بدل جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ دوستو یہاں چھٹی لیئر ہے کہ ہمیشہ خود سے سچ بولے۔ ترقی پذیر سوچ خود کو دھوکہ نہیں دیتی، وہ مانتی ہے کہ ابھی میں کمزور ہوں، مجھے سیکھنا ہے، مجھے وقت چاہیے۔ یہ سچ انسان کو نیچا نہیں دکھاتا،
یہ اسے تیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو انسان خود کو سچ بتا دے اسے دنیا کے جھوٹ نقصان نہیں پہنچاتے۔ دوستو، ترقی پذیر سوچ انسان کو مضبوط اسی لیے نہیں بناتی کہ وہ نہیں گرتا، بلکہ اس لیے کہ وہ ہر بار بہتر انداز سے اٹھتا ہے۔ دوستو، ذرا خود سے پوچھیں تو صحیح کہ میں نے ناکامی کے بعد کیا سوچتا ہوں؟ میں تنقید سے بھاگتا ہوں یا سیکھتا ہوں؟ میں کہاں جلدی چھوڑ دیتا ہوں؟ کیونکہ جو انسان ناکامی کو استاد بنا لیتا ہے وہ کسی حال میں ختم نہیں ہوتا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کا پارٹ نمبر 3 ہے کہ رشتے، کام اور روزمرہ زندگی میں گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ۔ دوستو، گروتھ مائنڈ سیٹ سوچ صرف کامیابی کے لمحوں میں نہیں، یہ انسان کے رویے میں نظر آتی ہے۔ یہ اس بات سے پہچانی جاتی ہے کہ انسان مشکل وقت میں کیسا رد عمل دیتا ہے۔ دوستو، اس کی پہلی لیئر ہے رشتوں میں ترقی پذیر سوچ۔ دوستو، فکس مائنڈ سیٹ سوچ رشتوں میں ایک دوسرے کو بدلنا چاہتی ہے، مگر گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ خود کو بہتر بنانا سیکھتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی تم ایسے کیوں ہو، وہ کہتی ہے میں کیسے بہتر ہو سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر دو لوگ ایک ہی بات پر ناراض ہوتے ہیں، مگر فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ کہتی ہے یہ کبھی نہیں بدلے گا، مگر گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ کہتی ہے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بہتر بات کیسے کی جائے۔ فرق مسئلے کا نہیں، صرف سوچ کا ہے۔ دوسری لیئر ہے کام اور پیشہ ورانہ زندگی۔ دوستو، گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ کام کو صرف نوکری نہیں سمجھتی، وہ کام کو سیکھنے کی جگہ سمجھتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے آج میں نے کیا نیا سیکھا، میں کل کیا بہتر کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک ملازم غلطی کر دیتا ہے، مگر فکس مائنڈ سیٹ سوچ والا چھپانے کی کوشش کرتا ہے، مگر گروتھ مائنڈ سیٹ سوچ والا سامنے آ کر کہتا ہے یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اب میں اس سے سیکھوں گا۔ یہ رویہ کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ دوسروں، تیسری لیئر ہے بچوں کی تربیت۔ ترقی پذیر سوچ بچوں کو کامل نہیں سیکھنے والا بناتی ہے۔ وہ بچوں کو یہ نہیں سکھاتی تم سب سے اچھے ہو، وہ سکھاتی ہے تم بہترین بن سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک بچہ محنت کرتا ہے مگر نتیجہ کم آتا ہے، جامد سوچ کہتی ہے تم ذہین نہیں، ترقی پذیر سوچ کہتی ہے تم نے محنت کی، اب اگلی بار نئے طریقے سے آزماؤ۔ یہ بچہ اس جملے کو مستقبل سے جوڑ لیتا ہے۔ دوستو، چوتھی لیئر ہے دوسروں کی کامیابی کا رد عمل۔ دوستو، فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ دوسروں کی کامیابی پر جلن پیدا کرتی ہے، مگر گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ دوسروں کی کامیابی سے سبق سیکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو یقیناً میں بھی کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوسروں کی کامیابی دیکھ کر یا تو دل جلائے گا یا تو نوٹ بک نکال لے گا۔ ترقی پذیر سوچ نوٹ بک نکالتی ہے اور سیکھتی ہے۔ دوستو، پانچویں لیئر ہے روزمرہ کے چھوٹے فیصلے۔ دوستو، گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ بڑے نعروں سے نہیں، چھوٹے فیصلوں سے پہچانی جاتی ہے۔ آج سیکھنا یا ٹالنا، سچ بولنا یا بہانا، مشکل چننا یا آسان، یہ چھوٹے فیصلے زندگی کی سمت طے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان روز یہ فیصلہ کرتا ہے آج تھوڑا بہتر بننا ہے، یہی فیصلہ کچھ مہینوں بعد بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ دوستو، چھٹی لیئر ہے خود پر رحم اور ذمہ داری۔ ترقی پذیر سوچ خود پر سخت بھی ہوتی ہے اور بیلنس بھی۔ وہ خود کو گالیاں نہیں دیتی مگر بہانے بھی قبول نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ایک انسان غلطی کرتا ہے، فکس مائنڈ سیٹ کی سوچ کہتی ہے کہ تم بیکار ہو، مگر گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ کہتی ہے تم ٹھیک ہے، اب دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ جملہ انسان کو اٹھا دیتا ہے۔ دوستو، ترقی پذیر سوچ زندگی کو مقابلہ نہیں بلکہ سفر بتاتی ہے، جہاں ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ بہتر کیا جاتا ہے۔ دوستو، ذرا خود سے پوچھیں میں رشتوں میں کیا سیکھ سکتا ہوں؟ میں کام کو بوجھ یا موقع سمجھتا ہوں؟ میں دوسروں کی کامیابی سے کیا لیتا ہوں؟ دوستو، کیونکہ جو انسان ہر جگہ سیکھنا شروع کر دے وہ کہیں بھی رک نہیں سکتا۔ دوستو، گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ کا پارٹ نمبر 4 ہے روزمرہ کی عادتیں۔ دوستو، ترقی پذیر سوچ کتاب پڑھ لینے سے نہیں آتی، ویڈیو سن لینے سے بھی نہیں آتی، یہ روز کے چھوٹے فیصلوں سے بنتی ہے۔ جو انسان روز اپنے رویے میں تھوڑی سی بہتری لے آئے وہ آہستہ آہستہ اپنی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ دوستو، پہلی لیئر ہے سوال بدلنا۔ جامد سوچ غلط سوال پوچھتی ہے، میں ایسا کیوں ہوں؟ ترقی پذیر سوچ درست سوال پوچھتی ہے کہ میں بہتر بن سکتا ہوں یا نہیں۔ سوال بدلتے ہیں دماغ کا رخ بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، دوسرا کہتا ہے میں کہاں کمزور ہوں اور کیا سیکھ سکتا ہوں۔ دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں مگر راستہ مختلف۔ دوستو، دوسری لیئر بتاتی ہے کہ روزانہ کی پریکٹس کرنا۔ دوستو، ترقی پذیر سوچ ایک دن میں نہیں بنتی، یہ روز کی تربیت مانگتی ہے۔
रोज़ कुछ सीखना, रोज़ किसी कमज़ोर पर काम आना, रोज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस बर्दाश्त करना। दोस्तों यही आदतें इंसान को मजबूत बनाती है। मिसाल के तौर पर जो इंसान रोज़ 15 मिनट अपने ऊपर लगाता है वो चंद महीनों बाद बहुत आगे होता है। दोस्तों तीसरी लेयर है नाकामी का रिकॉर्ड रखना। दोस्तों तरक्की पजीर सोच नाकामी को भूलती नहीं, उसे लिख लेती है। वो पूछती है मैंने कहाँ गलत किया, क्यों गलत हुआ, अगली बार क्या बदलना है। ये सवाल नाकामी को तजर्बा देता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान नाकामी के बाद बहुत अफसोस करता है, दूसरा अपनी किताब खोलता है और कुछ अरसे बाद दूसरा आगे हो जाता है। दोस्तों चौथी लेयर है माहौल का इंतखाब। दोस्तों तरक्की पजीर सोच जानती है हर माहौल इंसान को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है, इसीलिए वो सीखने वालों के साथ रहता है, नेगेटिव लोगों से दूर रहता है, सवाल करने वालों को ढूंढता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान गलत माहौल में रहकर खुद को कसूरवार ठहराता है, तरक्की पजीर सोच माहौल बदलती है, फिर खुद बदल जाती है। दोस्तों पांचवी लेयर है खुद से बात करने का तरीका। इंसान का खुद से बात करना इसकी तकदीर लिखता है। तरक्की पजीर सोच खुद से सख्त नहीं बल्कि ईमानदार बात करती है। वो कहती है ये मुश्किल है मगर मुमकिन है। मिसाल के तौर पर मैं कभी नहीं कर पाऊंगा और ये वक्त लेगा। दोनों जुमलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों छठी लेयर है सब्र को ताकत बनाना। तरक्की पजीर सोच सब्र को कमज़ोरी नहीं समझती, वो जानती है जो आहिस्ता चलता है वो देर तक चलता है। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग शोर के साथ शुरू करते हैं और जल्दी रुक जाते हैं। तरक्की पजीर सोच खामोश होती है मगर मुसलसल आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों तरक्की पजीर सोच किसी एक बड़े फैसले का नाम नहीं, ये रोज़ के छोटे छोटे फैसलों का नाम है। ज़रा खुद से पूछें मैं रोज़ कौन सा सवाल खुद से पूछता हूँ, मैं रोज़ कौन सी छोटी आदतें बदल सकता हूँ जो नहीं बदल रहा, मैं किस माहौल में खुद को रख रहा हूँ। क्योंकि जो इंसान रोज़ खुद को बेहतर बनाने का फैसला कर ले उसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट का पार्ट नंबर 5 है नई शनाख्त, नई सिमत और वो इंसान जो अब पीछे नहीं लौटता। तरक्की पजीर सोच ये नहीं पूछती कि मैं क्या बन सकता था, वो ये पूछती है मैं अब क्या बनूंगा। यह हिस्सा सिखाने के लिए नहीं जगाने के लिए है। पहला मरहला पुरानी शनाख्त का टूटना। सबसे मुश्किल काम नई आदत बनाना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम पुरानी शनाख्त को छोड़ना होता है। दोस्तों फिक्स माइंडसेट की सोच कहती है मैं ऐसा ही हूँ, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट की सोच कहती है कि मैं बदल रहा हूँ। ये जुमला इंसान की पूरी कहानी बदल देता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान बरसों से खुद को कहता आ रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ। जिस दिन वो कहता है कि मैं सीख रहा हूँ उसी दिन कमज़ोरी सफ़र में बदल जाती है। दोस्तों दूसरा लम्हा नताइज की आज़ादी। तरक्की पजीर सोच इंसान को नताइज की गुलामी से आज़ाद कर देती है। वो जानता है नतीजा आए या ना आए मैं सीख ज़रूर रहा हूँ। यह आज़ादी इंसान को डर से बाहर निकाल देती है। मिसाल के तौर पर जो इंसान सिर्फ नतीजे के लिए जीता है वो हर कदम पे डरता है, जो इंसान सीखने के लिए जीता है वो हर कदम पे मजबूत होता है। दोस्तों तीसरा लम्हा नाकामी अब फैसला नहीं, अब नाकामी इंसान की पहचान नहीं रहती, वो सिर्फ एक इतला होती है। ये तरीका बेहतर नहीं था। इंसान खुद को नाकामी के साथ नहीं दफन करता, वो इसे रास्ते पर रख देता है। मिसाल के तौर पर पहले इंसान कहता है मैं गिर गया सब खत्म, मगर अब वो कहता है मैं गिरा अब बेहतरी से उठूंगा। यही ग्रोथ माइंडसेट की सोच है। दोस्तों चौथा लम्हा अंदरूनी सुकून। तरक्की पजीर सोच इंसान को बाहर की दौड़ से निकालकर अंदर के सफ़र पर ले आती है। अब इंसान दूसरों से नहीं जलता, खुद को कंपेयर नहीं करता, खुद को वक्त देता है। यह सुकून बड़ी कामयाबियों से आता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान अब भी जदोजहद में होता है मगर बेचैन नहीं होता, क्योंकि इसे पता है मैं रास्ते पर हूँ। पांचवा लम्हा मुस्तकिल इंसान बन जाना। दोस्तों तरक्की पजीर सोच इंसान को कामिल नहीं बनाती, वो इसे मुस्तकिल बनाती है, और मुस्तकिल इंसान आखिरकार पहुंच ही जाता है। मिसाल के तौर पर इंसान खुद से कहता है आज पूरा नहीं मगर थोड़ा सा बेहतर, यही वादा कभी नहीं टूटता। दोस्तों छठा लम्हा है ज़िंदगी का नया मतलब। अब कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत नहीं, सिर्फ शोहरत नहीं, बल्कि सीखना, बढ़ना और अंदर से मुतमईन रहना है। ये वो कामयाबी है जो कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट की सोच इंसान को ये यकीन नहीं दिलाती कि रास्ता आसान होगा, ये यकीन दिलाती है तुम चलते रहोगे, और जो इंसान चलता रहता है वो रुकने वालों से हमेशा आगे निकल जाता है। दोस्तों ज़रा खुद से पूछें मैं किस पुरानी शनाख्त में चिमटा हुआ हूँ,
میں کس نتیجے سے خوف کھا رہا ہوں، میں آج کون سا چھوٹا قدم اٹھا سکتا ہوں۔ دوستو، جس دن انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ سیکھنے والا ہے، اسی دن اس کی زندگی نئی سمت میں چل پڑتی ہے۔ دوستو، یہ دونوں مائنڈ سیٹ کو ڈیٹیل میں بتانے کے بعد آخر میں رائٹر ایک فائنل میسیج دیتے ہیں کہ انسان کی جنگ دنیا سے نہیں بلکہ خود سے ہے۔ یہ کتاب آپ کو امیر بنانے کا وعدہ نہیں کرتی، یہ کتاب آپ کو مشہور بنانے کی گارنٹی نہیں دیتی، یہ کتاب آپ کو سچا بنانے آئی ہے، سچا اپنے آپ سے، سچا اپنی کمزوریوں سے اور اپنی صلاحیتوں سے، کیونکہ جب انسان خود سے سچ بولتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی جھوٹ اسے گرا نہیں سکتا۔ دوستو، پہلا سچ مسئلہ حالات نہیں، سوچ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ناکامیوں کا الزام حالت پر ڈال دیتے ہیں، گھر ٹھیک نہیں، نظام ٹھیک نہیں، وقت برا ہے، لوگ ساتھ نہیں دیتے، مگر سچ یہ ہے کہ دو انسان ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں، ایک ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا بن جاتا ہے۔ فرق حالات کا نہیں، سوچ کا ہے۔ مثال کے طور پر دھوپ میں موم پگھل جاتا ہے مگر اینٹ پک جاتی ہے، دھوپ ایک ہی ہے مگر نتیجہ مختلف۔ زندگی کی دھوپ کچھ لوگوں کو توڑ دیتی ہے، کچھ لوگوں کو مضبوط بنا دیتی ہے، فرق صرف ذہن کا ہوتا ہے۔ دوسرا سچ، آپ کی سوچ آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔ انسان جو خود سمجھتا ہے وہی بن جاتا ہے، جو خود کو کمزور مان لیتا ہے وہ مضبوط ہونے کی کوشش نہیں دیتا، جو خود کو سیکھنے والا مان لیتا ہے وہ کبھی نہیں رکتا۔ سوچ آہستہ آہستہ عادت بنتی ہے اور عادت تقدیر بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ روز خود سے کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا تو آپ درست ثابت ہو جائیں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سیکھ لوں گا تو آپ وقت کے ساتھ درست ہو جائیں گے۔ دوستو، تیسرا سچ ہے، ناکامی انجام نہیں بلکہ پیغام ہے۔ ناکامی انسان کو ختم کرنے نہیں آتی، ناکامی انسان کو سمجھانے آتی ہے، مگر جو انسان ناکامی کو ذاتی توہین سمجھ لیتا ہے وہ وہیں رک جاتا ہے، اور جو انسان ناکامی کو سبق سمجھ لیتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، چوتھا سچ ہے، کمپیریزن انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا زہر کمپیریزن ہے۔ اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، وہ مجھ سے آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ یہ سوچ انسان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کی سوچ کہتی ہے میرا مقابلہ صرف اور صرف میرے کل سے ہے۔ دوستو، پانچواں سچ ہے، مستقل مزاجی ایک معجزہ ہے۔ جی ہاں دوستو، کنسسٹنسی کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، مگر رائٹر کہتے ہیں کہ کنسسٹنسی ایک معجزہ ہے۔ دنیا راتوں رات کامیاب نہیں دکھتی، مگر حقیقت میں کوئی بھی راتوں رات نہیں بنتا۔ جو لوگ روز تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں وہ ایک دن بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ دوستو، چھٹا سچ ہے، ذمہ داری آزادی ہے۔ جس دن انسان یہ مان لیتا ہے میری زندگی میری ذمہ داری ہے، اس دن وہ شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کام پر لگ جاتا ہے۔ دوستو، ذمہ داری بوجھ نہیں، یہی اصل طاقت ہے۔ دوستو، ساتواں سچ، اصل کامیابی اندر ہوتی ہے۔ اصل کامیابی صرف وہ نہیں جو نظر آئے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ مشکل میں بھی ثابت قدم ہو، آپ خود سے نظریں ملا سکیں، آپ سیکھنا نہ چھوڑیں۔ یہ کامیابی کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ آخر اور سب سے گہرا پیغام، یہ کتاب آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ خاص ہیں، یہ کتاب آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ بن سکتے ہیں اگر آپ سیکھتے ہیں، اگر آپ گر کر دوبارہ اٹھتے ہیں اور خود سے سچ بولتے ہیں تو کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ دوستو، ذرا خود سے پوچھیں میں کب سے خود کو محدود مان رہا ہوں، میں کس خوف کی وجہ سے اب تک رکا ہوا ہوں، میں نے آج کون سا چھوٹا قدم لیا جو میں نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ ایک چھوٹا قدم آگے چل کر آپ کی پوری کہانی بدل دیتا ہے۔ دوستو، آج اگر آپ نے صرف یہ مان لیا کہ میں سیکھنے والا ہوں تو یہی لمحہ آپ کی نئی زندگی کا پہلا دن ہے۔ خاموشی سے شروع کریں مگر رکے نہیں، کیونکہ جو انسان اپنی سوچ بدل لیتا ہے وہ آخر میں اپنی دنیا بدل لیتا ہے اور اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔